बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। ख़वातीन और लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है, इस बात की अहमियत को समझने के लिए इस्लामाबाद में मुस्लिम माशरों में ख़वातीन की तालीम, मौक़े और चैलेंजेस के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ आज कर दिया गया है। ये 2 रोज़ की कॉन्फ्रेंस है जिसमें मलाला यूसुफ़ज़ई और 47 ममालिक से ज़ायद जो लोग हैं उनके मंदूबीन, तकरीबन 150 से ज़ायद मंदूबीन इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और दीगर जो आलमी तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे भी इसमें शामिल हैं। आज इसकी इफ्तिताही तकरीब थी और इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि लड़कियों को तालीम से महरूम करना दरअसल उनके रोशन मुस्तकबिल से उनको महरूम करना है। और उनका ये भी कहना था कि जो भी चैलेंजेस हैं ख़वातीन की तालीम की राह में उनको दूर करने के लिए इक़दामात करने होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की ज़रूरत पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान में तकरीबन निस्फ़ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर जो ख़ानदगी की शरह है वो तकरीबन 49% है। उन्होंने अपने ख़िताब में ज़िक्र किया फ़ातिमा जिन्ना का, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का। इसके साथ साथ उन्होंने ज़िक्र किया मरियम नवाज़ शरीफ का भी और मलाला यूसुफ़ज़ई का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि जो ख़वातीन हैं इनके लिए ये तालीम कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक बच्ची या एक लड़की की तालीम नहीं होती है, बल्कि ये एक पूरे माशरे की तालीम होती है और ये गोया एक पूरे नस्ल की तालीम होती है। एक ऐसे वक्त में कि जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि जितने भी चैलेंजेस हैं ख़वातीन की तालीम के रास्ते में उनको हटाया जाए। हम अपने बराबर के मुल्क में यानी पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर देखते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ ख़वातीन की तालीम, लड़कियों की या बच्चियों की तालीम के हवाले से एक नई पाबंदी सामने आ जाती है, जिस पर पूरी दुनिया इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। और पाकिस्तान भी बारहा इस हवाले से अफ़गानिस्तान से भी बात करता रहा है, लेकिन किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए ख़वातीन की तालीम को, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं। ख़ुद भी एजुकेशन सेक्टर में काम किया है माहिर तालीम मोहतरमा फ़जर राबिया पाशा। फ़जर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आप फरमाइएगा कि लड़कियों की, ख़वातीन की जो तालीम है ये मुल्कों की, हुकूमतों की, आलमी तंजीमों की कितनी बड़ी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस हवाले से इक़दामात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। एक बहुत हमारे लिए बहुत एक अहम सब्जेक्ट है और जैसे आपने बात की ना कि कितनी ज़िम्मेदारी बनती है हर मुल्क की, और उसमें बहुत सारी तंजीमें बेशुमार तंजीमें काम कर रही हैं, उनकी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है। देखें, जब हम बात करते हैं बच्चियों की, और वो बच्चियाँ स्पेशली जो बहुत वनरेबल बैकग्राउंड से आ रही हों, बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आ रही हों जहाँ पे पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा इशू है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस का इशू है, जहाँ पे उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते तालीम, तो उन बच्चियों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई होप चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, हर मुल्क की, हर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस मुल्क के, उस स्टेट के हर बच्ची के पास एक्सेस मौजूद हो तालीम का। क्योंकि जैसे आपने कहा ना पहले कि हम लोग माशाल्लाह से हम अपनी पॉपुलेशन साइज़ देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50% हमारी बच्चियां हैं। अगर आपकी 50% जो आपकी पॉपुलेशन है वो तालीम याफ्ता नहीं होगी तो फिर आधा मुल्क आप समझें कि आपका एक तरफ से तारीकी में जा रहा है। और बहुत हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, अहम ज़िम्मेदारी ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक बच्ची भी वही इंसान है जैसे एक लड़का है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं जैसे एक लड़के की ख्वाहिशात होंगी, उसके भी कोई ख्वाब होंगे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहेगी। कोई बच्ची टीचर बनना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई मुल्क को सर्व करना चाहती है, कोई, हर किसी के अपने ख्वाब होते हैं, तो क्या उसको अपने ख्वाब पूरे करने का हक उस तरह नहीं होगा? माशरे के अंदर जाहिर है कि जिस तरह हम जो मेल की तालीम है, मेल एजुकेशन है, मर्दों की तालीम, लड़कों की तालीम पे तवज्जो देते हैं, आपको लगता है कि हम उतनी तवज्जो दे पा रहे हैं ख़वातीन की तालीम पर भी? क्योंकि इसका जो मुस्तक़बिल है अगर हम इस पे तवज्जो दें तो वो बहुत मजबूत मुस्तक़बिल बनता है कि अगर आप इक्वली ख़वातीन को भी उतना ही अपलिफ्ट करें तालीम के हवाले से जितना आप मर्दों को कर रहे हैं। देखिए, जब बच्चियों की हम बात करते हैं तो कोई भी इसके ऊपर अगर काम करना चाहेगा या जिसकी भी कमिटमेंट होगी, उसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्ची को जो मसाइल का सामना है वो एक लड़के को नहीं है। तो इसलिए बच्चियों की तालीम पे स्पेशल फ़ोकस की ज़रूरत है। स्पेशल फ़ोकस इन द सेंस कि आपने बच्चियों को किस तरह लेकर आना है स्कूल।
اگر وہ بچی اسکول آتی ہے تو اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی کے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر وہ بچی اسکول آتی ہے تو جیسے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ٹیچرس کو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اس بچی نے بڑے ہو کے اس کی شادی ہو جانی ہے، اس لیے اس کو وہ میں کہتی ہوں جو انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے ٹیچر کی، وہ اس طرح نہیں کرتی جس طرح لڑکوں میں کی جاتی، کیونکہ لڑکوں کے اوپر ایک معاشرے نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ اس نے جو ہے بڑے ہو کے وہی ہے جس نے کمانا ہے اور کھلانا ہے، اور بچیوں کو وہ رول ایک طرح سے نہیں دیا گیا. اب وہ بات رول کی نہیں ہے، بات اس بچی کے روشن مستقبل کی ہے، بات اس بچی کی اپنی خواہشات کی ہے. اور یہ یقینی طور پر یہ اہم معاملہ اس لیے بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو خواتین کی جو اپلفٹنگ ہے وہ پوری ایک سوسائٹی کو ظاہر ہے کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور پورا ایک معاشرہ اس سے تخلیق پاتا ہے. اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو اگر بہتر کرنا ہے، اپنی نسلوں کے مستقبل کو اگر بہتر کرنا ہے تو آپ کو انہی معاملات کے ساتھ آگے چلنا ہے اور آپ نے وہی اقدامات کرنے ہیں. بہت بہت شکریہ فجر رابعہ پاشا صاحبہ. آپ کا پروگرام میں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. درست ہر وقت بار وقت. خواتین کی تعلیم حق بھی فرض بھی. یہ حقیقت ہے کہ لڑکیوں کو جب بھی تعلیم تک رسائی ملی انہوں نے نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے بلکہ اپنے معاشروں میں قائدانہ کردار بھی نبھایا. مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس. کامیاب ACO سربراہی اجلاس کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور عالمی اعزاز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عوام کی جانب سے 47 ممالک 150 سے زائد معزز شرکاء کو خوش آمدید. کانفرنس میں مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے باہمی تعاون و اشتراک سے جامع لائے عمل طے کیا جائے گا. OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا، نوبل ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی کی خصوصی شرکت. لڑکیوں کی تعلیم راہ ترقی، راز خوشحالی. حکومت پاکستان. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں، سرسبز کی نائٹروفاس اور کین، جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان. درست ہر وقت بار وقت. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر. ایک تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازوں کا سلسلہ یورپ میں شروع ہو گیا ہے. یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی جانب تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑا ہے کہ معیشت کا پہیہ جام کرنے والے جو لوگ تھے ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بات یاد ہے کہ تحریک انصاف نے اب سے کچھ عرصہ قبل ترسیلات زر نہ بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی جو بھی اوورسیز پاکستانیز تھے. اور اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز جن سے ہماری بات ہوئی تھی، بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی سیاسی جماعت کے مطالبے پر بھلے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے خاندان والوں کو، ہم اپنے ملک پیسہ نہ بھیجیں، جس کے ثبوت اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2024 میں 3.07 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان بھیجے ہیں، جو گزشتہ سال کی نسبت 29% زیادہ ہیں. یعنی اگر 2023 دسمبر کی ہم بات کریں تو اس کے مقابلے میں یہ 29% زیادہ ہیں. یعنی یہ جو پہلا مالی سال ہے، اس کی یہ جو مالی سال شروع ہوا ہے، اس کی پہلی ششماہی میں مجموعی طور پر 33% سے زائد رقم بھیجی گئی ہے. اس میں سعودی عرب سے سب سے زیادہ پیسے آئے ہیں جس میں 77 کروڑ ڈالر ہیں. اس کے بعد متحدہ عرب امارات سے جس میں 63 کروڑ ڈالر ہیں، برطانیہ سے 45 کروڑ، یورپ سے 36 کروڑ اور امریکہ سے 28 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے گئے ہیں. لہٰذا تحریک انصاف کا وہ جو پروپیگنڈا تھا کہ آپ ترسیلات زر اوورسیز پاکستانیوں کو کہا گیا تھا وہ نہ بھیجیں، اسے مکمل مسترد کر دیا گیا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے یقینی طور پر ایک نیک شگون ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب انجم عقیل خان. عقیل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی گفتگو میں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار جناب شمس الاسلام خان. خان صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید. اور تجزیہ کار بابر گورسی. بابر، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. انجم عقیل خان صاحب، آپ فرمائیے گا،
بہت اہم پیش رفت ہے، اور جتنے بھی بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے اپنا حق وہ ادا کر رہے ہیں، اور جو ان سے مطالبہ کیا گیا تھا اسے انہوں نے مکمل مسترد کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس موقع پر میں اپنے پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی سازش یہ پاکستان کے لیے ہر دفعہ ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے، آپ کو علم ہے کہ انہوں نے ایک مہم چلائی کہ IMF پاکستان کو قرضہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے IMF نے نہ صرف قرضہ دیا بلکہ انہوں نے اپنا اگلا پروگرام بھی ریویو کیا۔ اسی طرح انہوں نے ابھی شروع کیا کہ ہم بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں ترسیلات زر نہ بھیجیں، تو وہ بھی آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے سامنے آ گیا ہے۔ اور اسی طرح جو حکومت جس طرح صبح شام کام کر رہی ہے، ابھی آپ کے سامنے آپ ہی نے ابھی ذکر کیا کہ یورپ کے لیے ہماری فلائٹیں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ ہی کے سامنے ہے کہ آج کچھ عرصہ پہلے انفلیشن کیا تھی، آج الحمدللہ 4% پہ پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح انٹرسٹ ریٹ آج سے کچھ عرصہ پہلے 22% تھا، آج 13 پہ، اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے آپ 9% پہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح آپ سٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو وہ بھی تاریخی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے IT کے سیکٹر میں ایک تاریخی ترقی کی ہے، زراعت پہ ہم نے ایک تاریخی قدم اٹھائے، اور جس طرح پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرضے ٹریکٹر کے لیے اور کسانوں کو قرضے دے رہے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان بڑی تیزی سے آگے جائے گا۔ اسی طرح بجلی کی قیمتیں جس طرح ہم پہلے بھی کم کی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ مستقبل میں کم کریں گے تاکہ پاکستان کی انڈسٹری کا PH چل سکے۔ تو آپ بالخصوص جو ابھی وزیر اعظم پاکستان نے IPPs کے لیے اقدامات کیے ہیں، اس میں سے 5 IPPs سے معاہدے ہو گئے ہیں، باقی جو کہ 18 IPPs سے مزید معاہدے ہونے والے ہیں۔ تو اس کا بھی پورا فائدہ عوام کو انشاءاللہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کی ضروریات زندگی ہے وہ کافی حد تک آسانی سے اور لوگوں میسر بھی ہیں اور سستی بھی ہو گئی ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان میں ایک معاشی استحکام آ چکا ہے۔ اب ہم نے آگے اس معاشی استحکام کے ذریعے آگے جانا ہے، ترقی کرنی ہے۔ تو وہ اگرچہ پاکستان کے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے، لیکن اللہ کی مدد ہے اور میرے قائد شہباز شریف صاحب کی نیت ہے، صبح شام کام کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنے پوری ٹیم کو ایکٹیو کیا ہوا ہے، آج الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ 9 مہینوں کی حکومت میں جس طرح پاکستان کے حالات چینج ہوئے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 9 مہینوں میں 34 ممالک کے سربراہ پاکستان کا وزٹ کیا ہے، جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ PTI کے 4 سال کے دور میں ہم خارجہ پالیسی میں تناؤ ہو چکے تھے، ہمارے سعودی عرب سے تعلقات خراب ہو چکے تھے، ہمارے چائنا سے تعلقات خراب ہو چکے تھے، CPEC بند ہو چکا تھا، UAE کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہے، تو ہم دنیا میں تناؤ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام ممالک سے ہمارے تعلقات بھی بہتر ہو گئے ہیں، سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، اور اسی کا سمن ہے کہ آج جس طرح آپ نے کہا کہ سعودی عرب سے، امریکہ سے، UAE سے جو لوگ ہمیں ترسیلات زر بھیج رہے ہیں، ایک حکومت پہ ایک اعتماد ہے، اور اس اعتماد کے ذریعے لوگ اب دن بدن اس میں آپ دیکھیں گے اضافہ ہوگا، اور جس طرح صبح شام ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے انجم صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں۔ اخوندزادہ چٹان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ چٹان صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ظاہر ہے وفاق پہ حملے ہوئے، ایک جماعت جو ہے یعنی تحریک انصاف حکومتی وسائل کو لے کے بار بار اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتی رہی، بجائے اس کے کہ اب ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ سب کچھ نہ گیا ہے، کچھ صوبے میں بیٹھ کے گورننس دیں، کو ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، لیکن ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فارن فنڈنگ جماعت ہے، اور اس کو جس طرح کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا، جس طرح کہ حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، یہ اس لیے تو نہیں بنا ہے کہ اس ملک پہ سیاسی استحکام آئے، اس کو تو بنایا یہ تنظیم کو اس لیے ہے، اور چلا بھی اس لیے اس کو چلا رہی ہے۔ آپ دیکھو کہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کو کتنا سپورٹ ان سے افریقہ سے اور دنیا سے مل رہی ہے۔ تو یہ تنظیم تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرے، اور وہی یہ جماعت جو ہے وہ کر رہے ہے۔
لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جتنا بھی انہوں نے کوشش کیا, ہمیشہ سے اس کا جو کوشش ہے, جو خواہش ہے ان کے پیچھے جو لوگ ہیں کہ پاکستان کو لیبیا بنائے, پاکستان کو عراق بنائے, پاکستان کو لبنان بنائے, پاکستان کو غزہ بنائے, ان لوگوں کی یہ کوشش ہمیشہ سے ناکام ہو چکا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ناکام ہوگا. ٹھیک. شمس الاسلام خان صاحب, آپ کے لیے کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ جو اس وقت ہم بتا رہے ہیں, جس میں ظاہر ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد سعودی عرب میں ہے, پھر برطانیہ, یورپ, امریکہ, متحدہ عرب امارات, یہاں یہ لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کو, جس میں تحریک انصاف کو بھی فالو کرتے ہیں, لیکن یہ جو کال دی گئی تھی, یہ نیگیٹیوٹی کا یہ لیول ہے کہ آج پی ٹی آئی کے تحریک جو سیکٹری انفارمیشن ہے شیخ وقاص اکرم صاحب, وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے بائیکاٹ کا کہا تھا اس کے اثرات آپ کو اگلے 3 مہینے میں دکھائی دیں گے. یعنی کہ انسان سوچتا ہے کہ ملک کی صوبے کی بہتری کے لیے بندہ سوچے, یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو ہوم ریمیٹنس ہے اس کی ایک پیچھے ایک اکنامکس ہے, اور دنیا بھر میں وہ اس اکنامکس کے ذریعے ہی کام ہوتا ہے. آپ کا جو پاکستان میں جو بے گھر ہے, جس کا گھر نہیں تھا, جس کا روزگار صحیح نہیں تھا, جس کو گھر کے اخراجات پورے کرنے ہیں, بچوں کی تعلیم کرنی ہے, اپنے ذاتی چھت لینی ہے, بوڑھے ماں باپ کا علاج کرانا ہے, وہ ملک سے باہر جاتے ہیں اور روزگار کی تلاش کے لیے جاتے ہیں. ان کی جڑیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس قسم کی کال دینے کے مشورے دینے والے بھی میں کہتا ہوں کہ بانی پارٹی کے جو ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہیں, دوست نہیں ہیں ان کے, کیونکہ یہ کبھی بھی عمل اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا. ہر وہ پاکستانی جو اپنا گھر بار بچے والدین چھوڑ کے گیا ہے, اس کو وہاں کمانا ہے اور ریمیٹنس پاکستان کو بھیجنی ہے. بائیکاٹ کا کہنا اور یہ اگلے 6 مہینے میں, یہ تو ایک اور مذہقہ خیز بات ہے. بائیکاٹ تو امیڈیٹ ہوتا ہے. آج آپ سے میں کہہ دوں کہ آپ نے چائے کا بائیکاٹ کرنا ہے تو آپ پیالی کو دور پھینک دو گے. یہ کیا کہ 6 مہینے بعد جاوید صاحب کے اوپر اثر ہوگا کہ چائے پینا نہیں ہے, بائیکاٹ کرنا ہے. تو یہ ایک مذہقہ خیز بات ہے. اور دوسرا دیکھیں جی, بڑا خوشائند بات یہ ہوئی ہے کہ آپ پچھلے 6 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں جو پہلی ششمائی ہے اس میں 17.8 ارب ڈالر کی ریمیٹنس, ہوم ریمیٹنس پاکستان میں آئی ہے. ایک ریکارڈ گروتھ ہوئی ہے. اور اس سال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی شعبے کے توجہ سے کہ 36 بلین ڈالر کو کراس کر سکتی ہیں ہوم ریمیٹنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے آپ کا رمضان مارکیٹ پہ بھی آپ نے ایک زمانے میں کہا تھا 89,000 پہ کہ 1 لاکھ سے اوپر پہنچ جائے گا, اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ 2 لاکھ تک بھی یہ جائے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 36 بلین ڈالر تک جا سکتے ہیں. 36 بلین کو کراس کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ کا رمضان شروع ہوگا مارچ سے, اور اس کے بعد پھر عید کا سیزن آنا ہے, رمضان, عید کا سیزن, اور پھر بقرہ عید میں بھی آپ نے, تو یہ آپ کا جو ہے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوتا ہے جب اسپیشلی رمضان کی بائنگ ہوتی ہے, اس کی ایک الگ اکانومی چلتی ہے. پھر آپ کی عید کے اوپر ہوتا ہے سیلیبریشن, پھر آپ کے بقرہ عید کے اوپر بھی آتی ہے. تو سب سے اہم جو رول ہے نا اس میں آپ کو ضرور اس کا کریڈٹ دینا چاہیے SIFC کو, کہ جنہوں نے روپی کی اسٹیبلٹی کے لیے بڑا میجر کریک ڈاؤن کیا, کہ اسمگلنگ کو ختم کیا, جس میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے آتے تھے. جو انلیگل آپ کی اسمگلنگ ہوتی تھی اس کی ساری ریمیٹنس بینک سے باہر ہوتی تھی, اس کو ختم جب کیا ہے تو آپ کے پاس ریمیٹنس جو ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے آنے لگ گئی. اسٹیٹ بینک نے PRI کے نام سے انیشیٹو شروع کیا تھا. اس کے اندر انہوں نے 2 سے 5 روپے تک کا انسینٹیو دیا ریمیٹنس جو ایکسچینج کمپنیز ہیں لانے والی ان کو, اور جو کمرشل بینکس ہیں ریمیٹنس لاتے ہیں ان کو ریمیٹنس کا انسینٹیو ملا. پھر ساتھ ہی آپ کے پاس جو اسمگلنگ کے ذرائع تھے وہ محدود ہو کے رہ گئے, کہ آپ کا وہ ڈرین ہوتا تھا وہ ختم ہوا. تو کرنسی کے اوپر اعتماد کا بحال کرنے میں SIFC کا بے حد اس کا اندر رول ہے, بڑا اہم رول کیا ہے انہوں نے. روپیہ مضبوط ہوا تو پھر ان کو جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجنے کا آسانی سے راستہ مل گیا, وہاں پر آنے لگی. پھر آپ کے یہاں جو ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے اس کی گروتھ بھی آپ دیکھیں اسی بیس پہ ہو رہی ہے کہ روپیہ اب آل آف سڈن ایک دم ویک نہیں ہو رہا. جو کرائسس کریٹ کیے جاتے تھے ماضی میں وہ نہیں ہو رہا ہے. کرنسی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. 278 کے اراؤنڈ ڈالر آپ کا جو ہے چل رہا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اس چیز کے لیے کہ آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں اور آپ کی امپورٹس بھی کنٹرول میں ہے, بہت زیادہ نہیں بڑھ رہی. جتنی گروتھ ابھی امپورٹس میں آئی ہے وہ آپ کی ملک کی ضرورت ہے, وہ آپ کی انڈسٹریز کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریز کو جو را مٹیریل چاہیے تھا اس کی امپورٹ کے لیے LCs کھل رہی ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. تو آپ کی اکانومی اب واپس جب جو ہے وہ جو ایک ٹربل تھا, جو ایک ٹربولنس کا پیریڈ تھا, اس سے نکل کے اسٹیبلٹی کی طرف آ گئی. اب اسٹیبلٹی کے بعد آپ کی دیکھیں گے گروتھ آئے گی اگلے کچھ مہینوں کے اندر. آپ یہ کوارٹر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی گروتھ جو ہے 0.92% ہوئی, کیونکہ ہم کانٹریکشن سے اسٹیبلٹی کی طرف آ رہے ہیں. پھر جب آپ کی گروتھ آئے گی تو پھر آپ جو ہے 3% تک کی گروتھ آپ اس دفعہ لاؤ گے. جو اسٹیٹ بینک کا اور جو ہماری جو پالیسیز ہیں
वो ये जाहिर करता है कि ओवरहीट नहीं करना इकोनॉमी को, ठीक है। एकदम से इंपोर्ट्स बढ़ा के ग्रोथ को बढ़ाना बिल्कुल तो ठीक है। रुपए पे प्रेशर पड़ जाएगा, तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है इसके ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर बाबर बेहतर सिमत में जा रही हैं तो इसमें से हम कैसे नेगेटिविटी निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे? अच्छा देखिए, ये तो फिगर्स है ना, ये तो शम्स साहब ने भी स्टेट बैंक बड़ी कह रहा है अच्छी बात की, और अखुंजादा चटान ने भी, अरंजम अकील ने भी बड़ी बात की कि एक अब पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी आप देखें कि ऑलमोस्ट 5 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ली थी 2024 को, तो अभी 25 में उनको 1 साल हो जाएगा। तो अभी आप देखें कि साल में उनको बहुत बड़े चैलेंजेस भी आए, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज से बहुत अच्छे तरीके से निकल गए। अब जो बात कर रहे हैं कि ये तमाम जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि तमाम जो हुकूमत की सिमत है, मुल्क की जो डायरेक्शंस हैं वो पॉजिटिव होती जा रही हैं, और उसकी आपके सामने इंडिकेटर्स हैं कि इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही है, सिक्योरिटी आपकी बेहतर हो रही है, फॉरेन अफेयर्स आपके बेहतर हो रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें कि जो मेयार ज़िंदगी है लोगों का पहले से बेहतर हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। तो दुनिया के जितने भी जो मईशतों को जो मॉनिटर करते हैं, ये तमाम वो लोग कह रहे हैं, इदारे कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। अब इनका ये कहना, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह की बयानबाजी की जाती है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि जो कि एंटी स्टेट है। जब इनके ऊपर ये कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर कहते हैं जी हमारे खिलाफ एक्शन हुआ है। ये भी एक एंटी स्टेट है, ये भी एक टेररिज्म की एक आप देख लें एग्जाम्पल है कि अगर आप ये कहें, आजकल टेररिज्म जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बॉर्डर्स पे हमले करते हैं। आज अगर आप इकोनॉमी को तबाह करते हैं, सबसे पहले अगर किसी को आपने फ्लॉप करना हो या ज़ीरो करना हो तो उसकी इकोनॉमी को सबसे पहले हिट किया जाता है। तो ये बिल्कुल जो फाइनेंशियल टेररिज्म है उसमें आता है, और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हुकूमत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारे इदारे हैं उनको भी लेना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को वर्गला रहे हैं। जिस तरह पहले आपने देखा वर्गलाने से अक़वामी तौर पे भी यानी कानून की तो खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को वर्गला रहे हैं कि आप जो है बैंकिंग चैनल से पैसे ना भेजें और आप दीगर तरीकों से भेजें, और पूरी दुनिया का इस वक्त जो है यानी अगर FATF को आप ले लें, इन चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र है, और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बड़ी एफर्ट करके आगे निकला है। जो लिस्ट थी FATF की, पाकिस्तान ने उसके इकदाम किए थे। अंजुम अकील साहब, बहरहाल अपोजिशन को तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं इंगेज करने की। हमें लगता है ये जो 2 दौर हुए हैं इससे कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि एक मसला तो है कि तहरीरी तौर पर अभी तक मुतालबात आपके सामने तो नहीं आए, लेकिन आपको लगता है कि मुज़ाकरात का अगर अगला दौर होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद जल्द हो, उससे भी कुछ निकलेगा? देखें जी, हकीकत ये है कि जिस तरह PTI का वतीरा था पीछे साहबका, अब उसमें ये नहीं कि सारे लोग ऐसे लात पैदा करने वाले थे। कुछ अच्छे लोग भी थे, समझदार लोग भी थे, सियासतदान भी थे जो समझते थे कि हम गलत कर रहे हैं। अब अगर इनिशिएटिव उन्होंने लिया है तो मैं तो पुरुम्मीद हूँ कि हम तो जमहूरी पार्टी हैं, हमारे साथ जो कोलिशन है वो सारी जमहूरी पार्टियां हैं। पीपल पार्टी की बात कर लें, बाकी जमातें जो साथ हैं, तो जमहूरी लोग सारे टेबल पे ही बैठ के अपने मसाइल हल करते हैं, और मसाइल हल भी तब ही होंगे जब सारे मिलकर बैठेंगे। तो इसलिए अगर तो उनको समझ आ गई है मेरे ख्याल में कि उन्हें आनी चाहिए कि मामलात सड़कों पे आने से या इस तरह चढ़ावा करने से हल नहीं होते। अब मसाइल उससे ज्यादा पेचीदा हुए हैं। लेकिन 9 मई का वाकया, ये नहीं कि सारे PTI के लोग चाहते थे 9 मई का वाकया हो, लेकिन उनमें से कुछ लोग शरारती थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया, और ऐसे इदारों पे, ऐसी यादगारों पे उन्होंने हमले किए जो किसी मुल्क की एक तारीख होते हैं। तो इसलिए हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि अगर वो इस बात को समझ गए हैं कि हमने अगर लोगों के जिस लिए लोगों ने इनको भेजा है, देखिए हम इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां हमें इसलिए नहीं भेजते कि जाके आप सड़कों पे एजिटेशन करें। वो तो भेजते हैं कि हमारे मसाइल की निशानदेही करें, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। आप अपोजिशन जब होती है तो उसका किरदार यही होना चाहिए कि वो मुस्बत तनकीद करे, अपने इलाके के मसाइल की निशानदेही करे। जहाँ हुकूमत की अप्रोच नहीं हो रही है, हुकूमत की तवज्जो नहीं है, वहाँ तवज्जो दिलाए। ये तो पहली अपोजिशन देखी है जो अवाम ने मैंडेट देकर भेजा है कि हमारे मसाइल हल करेंगे। ये यहाँ आकर लड़ाई शुरू कर दिया इन्होंने, यहाँ सड़कों पे लोगों को दावत दे रहे हैं, यहाँ सबर नाफरमानी की तरीके चला रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जी कि आप मुल्क पे पैसा ना भेजें। लेकिन तमाम चीज़ें इनकी अल्लाह ताला के फजल के, अल्लाह ताला की मदद से आज दिन तक नाकाम हुई हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इनको अगर होश आ गई है तो
ان کے مل بیٹھنے سے نہ صرف ان کے اپنے مسائل حل ہوں گے بلکہ ملک کے پاکستان کے بھی مسائل حل ہوں گے، ان کے اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اور پاکستان جس طرح باوجود ان کی تمام سازشوں کے آج الحمدللہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ترقی کی منزل پہ چل پڑے ہیں۔ وہ منزل جو 2017 میں ہم سے چھینی گئی تھی، ہم دوبارہ اس ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ منزل ہم بہت جلدی سپیڈ سے حاصل کر لیں گے۔ تو اب امید ہے کہ مسائل بیٹھ کے حل ہو جائیں گے۔ اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ کی کیا توقعات ہیں ان مذاکرات سے؟ ظاہر ہے آپ کی بھی بڑی سینئر لیڈرشپ جو ہے، آپ حکومت کے حمایتی ہیں، آپ کی سینئر لیڈرشپ ان مذاکرات میں موجود ہے، آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کی مذاکرات کے اندر سنجیدگی؟ دیکھیے جی، ہم تو مفاہمت کے لوگ ہیں، ہم تو بات چیت کی یقین رکھتے ہیں، اور ہم ایسے ٹائم پہ اقتدار میں آ گئے تھے کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا۔ لیکن جب ہم نے سب کے ساتھ مذاکرات کی، ہم نے انتقام کی سیاست کو دفن کیا اور ہم نے مفاہمت کا سیاست کیا، تو ہم نے وہ مسائل پہ قابو پا لیا۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سارے مل کے، کیونکہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں ان سے نہ ایک پارٹی نہ ایک ادارہ اس ملک کو نہیں نکال سکتے۔ اس ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ آ جائے۔ ساروں سے میرا مطلب صرف سیاستدان نہیں ہے، میرا مطلب عدلیہ بھی ہے، میرا مطلب میڈیا بھی ہے، میرا مطلب اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی بھی ہے، کہ ہم سارے مل کے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو مذاکرات نہیں ہے، یہ تو انارو ہے۔ مذاکرات اگر ہونا ہے تو مذاکرات اس لیے ہوں کہ اس ملک میں امن کیسے آئے گا۔ اگر مذاکرات ہو تو مذاکرات اس کے لیے کہ ہم اس ملک کی معیشت کو کیسے کریں۔ اگر مذاکرات ہو تو وہ اس کے لیے ہوں کہ ہر بار الیکشن ہو جاتا ہے تو نعرے لگتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، کہ ہم آنے والے الیکشن کو کیسے یقینی بنائے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو، اور الیکشن کے بعد جو جیتے اور جو ہارے دونوں اس کا نتائج تسلیم کرے۔ مذاکرات اس لیے ہوں کہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیاست میں مداخلت ہو رہا ہے، کہ ہم اس مداخلت سے سیاست کو کیسے صاف کریں۔ تو مذاکرات اس لیے ہوں کہ ہم انتقام، گالم گلوچ اور نفرت کی سیاست کو دفن کریں، اور ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے۔ وہ ادارہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ماضی کی طرح جس طرح کی میڈیا ٹرائل کے لیے اور جس طرح کے پارٹیوں کو توڑنے کے لیے اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے نیب کا استعمال ہوا تھا، اس طرح کا اس ادارے کا استعمال نہیں ہو۔ تو اگر ان چیزوں پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ تو بہت خوش آئند ہے۔ لیکن مذاکرات اگر اس لیے ہوں کہ آپ ان مجرموں کو معاف کریں جنہوں نے کرنل شیر خان کے مجسمے کو گرا کے اور سڑک پہ گھسیٹا ہے، اگر مذاکرات اس لیے ہوں کہ ان مجرموں کو معاف کریں جنہوں نے ایم عالم کی جہاز کو جلایا ہے، اگر مذاکرات اس لیے ہوں کہ ان لوگوں کو معاف کریں جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا ہے، جنہوں نے جناح کے گھر کو جلایا ہے، تو اس کو ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر مذاکرات کرنی ہے تو ان چیزوں پہ اگر ہم مذاکرات کریں، ایک پیج پہ آ جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگرز بن جائے گا۔ یہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ منرل ہے، یہاں پہ واٹر ہے، یہاں پہ ایگریکلچر ہے، یہاں پہ مائنز ہے، یہاں پہ جنگلات ہے، دریا ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم سارے نے عہد کیا کہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور باہر دنیا کے اہلکار ہم نہیں بنیں گے، اور میں نے آپ کو جو چیزیں بیان کی اس پہ ہم مذاکرات کریں اور اس کو یقینی بنائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جو ہے یہ ایشین ٹائیگر بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم ہر بار مذاکرات صرف این آر او کے لیے کرتے ہیں تو این آر او سے تو ملک کا تقدیر نہیں بدلے گا، مجرموں کو چھوڑنے سے ملک کا تقدیر نہیں بدلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات ان چیزوں کے لیے ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اگر این آر او کے لیے ہوں تو اس سے کسی مجرم کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا اور مذاکرات ان معاملات پہ کرنے ہوں گے، چاہے جائے کہ مذاکرات اس پہ کیے جائیں کہ اس کو رہا کرو، اس کو رہا کرو، وہ معاملات عدالت میں ہی ہیں۔ خان صاحب، جو آپ پہلے فرما رہے تھے کہ 3% گروتھ کا ایک ہمیں ایک امکان ہوگا اور ایک ہوگا، تو اس کا ایک امپیکٹ کتنا پڑنا ہے؟ ایک دوسرا، آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنی بھی ہماری جو SIFC ہے وہ، جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ اس کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے،
نہ صرف بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کے حوالے سے بلکہ اندرون ملک جو سرمایہ کار ہیں یہ بھی تو کنیکٹ ہوتے ہیں انہی سرمایہ کاروں سے. تو یہ ایک انویسٹمنٹ کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا اثرات ہوں گے اگر وہ ہم فرض کیا 3% پہ ہم جاتے ہیں؟ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ہفتے کے اندر بھی جو فگرز آئے ہیں ادارہ شماریات کے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں 0.65% مزید کمی آئی ہے مہنگائی میں. جی، مہنگائی میں کمی جو آ رہی ہے، ایک آپ کا جو انٹرنیشنل جو کموڈیٹیز کی پرائسز اس کی وجہ سے بھی آئی، پھر حکومت نے جو اقدامات کیے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا، پھر ہمارے جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں اس میں کمی آئی، آپ کی گندم اور آٹے کی قیمتوں میں جو کمی آئی تھی کہ ہم نے گندم ریکارڈ سطح پہ پہلے مہنگی چلی گئی تھی، اس کی کمی ہوئی تھی، اس سے انفلیشن تو کم ہوا ہے. اب آپ کی جب گروتھ آئیں گے تو پھر آپ کا تھوڑا سا ڈیمانڈ کو کریٹ کیا جاتا ہے. ڈیمانڈ بھی آہستہ آہستہ اب کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈالر جو 277 پہ چل رہا تھا اب وہ 278 پلس پہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امپورٹ کے لیے ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے. اور ڈیمانڈ امپورٹ کے لیے تب کریٹ ہو رہی ہے جب آپ کی مقامی انڈسٹریز کی اور آپ کی عام صارف کی بھی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک گریجولی اوپر جائے گی جب آپ کی 3% کے قریب آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں، جو کہ آپ کا IMF اس نے 2.4% کی گروتھ بتائی ہے. لیکن پاکستان کیونکہ ایک ایسا ایک ریزیلینٹ قوم ہے کہ چیلنجز کے بعد ایک دم سے واپس آتے ہیں. بہت لوگوں کو سرپرائز کیا ماضی میں بھی پاکستان کی اکانومی نے اور اس وقت بھی کرے گی. تو آپ کی ایکسپورٹس کی گروتھ جو بڑھ رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 25 سے 30% کر سکتے تھے، لیکن کہ وہ سلو رہی کہ آپ کے جو خطے میں اور جو پولیٹیکل جو سچویشنز ہے وہ، اور پھر خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر جو کپاس کی پیداوار کم ہوئی، جو ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑا سیکٹر ہے ایکسپورٹ کرنے کا، اس کی وجہ سے تھوڑا سا سلو رہا. تو آگے جا کے آپ کا ایک کردار بڑا بہتری طریقے سے آئے گا. اور SIFC جو اس پہ جو دکھا رہی ہے کہ نہ صرف اوورسیز آپ کے انویسٹرز آ رہے ہیں، گلف کنٹریز سے آپ کے آ رہے ہیں، سعودی عرب سے آ رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں، بلکہ مقامی انویسٹر نے بھی انویسٹمنٹ بڑھانا شروع کر دی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایکوا کلچر جو ہے، جو آپ کے شرمپ کی فارمنگ ہے، وہ پنجاب تک ہو چکی ہے. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ٹیکسٹائل کے بڑے بڑے تائکون تھے، انہوں نے لینڈ لے کے بڑی، اور وہ جو زمین جن کے اوپر کھارا پانی ہوتا تھا، بیکار ہوتی تھی، کوئی کاشت نہیں تھی، اس کے اوپر آپ کی شرمپ فارمنگ ہو گئی ہے. اور باقاعدہ وہ شرمپ جو ہے ایکسپورٹ بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور کس ملک میں؟ ویتنام، جو دنیا کا بڑا ایکسپورٹر ہے سی فوڈ کا، وہ پاکستان سے لے رہا ہے. تو وہ پاکستان سے لے کے اس کو پروسیس کر کے پھر ایکسپورٹ کرے گا. تو کیوں نہ پاکستان کے اندر ویلیوڈیشن بھی سٹارٹ ہو جائے. تو اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے جا کے آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 27 اس میں جنوری کو ہوگی، اس میں 1% مزید کی کمی میں دیکھ رہا ہوں. اب آپ کا جو ہے 13% سے 12% پہ آئے گی. کوئی بہت سارے لوگ آپ کو اکانومسٹ یہ بھی کہتے ہیں جی 5-6% کی انٹرسٹ ریٹ کم کر دو، وہ نقصان دیتا ہے اکانومی کو. ٹھیک ہے، وہ ایک بھونچال لے آتا ہے. وہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ اکانومی کو ایک اوور ہیٹ کرنا ہے. جی، وہ ٹھیک ہے، وہ اوور ہیٹ نہیں کرنا، اور آپ نے گریجولی گروتھ لانی ہے. تو پاکستان جو ہے، جو آپ کو پیمنٹ کا ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر جو کرائسس آتا تھا بار بار ماضی کے اندر، وہ اب نہیں آئے گا. تو آپ کو گریجولی اوپر لے کے جانا ہے، اور ایکسپورٹ بڑھے گی. امپورٹرز آپ کے جو ہے جو ضرورت ہے اس کی وہ لے کر آئیں گے. اور پھر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہو گیا تھا، خاص طور پہ میں اس کا ذکر بھی کروں گا، جو فیس لیس جو آپ نے اسیسمنٹ شروع کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے جا کے اس کو افتتاح بھی کیا، اس سے اب آپ کی جو کلیئرنس ہے وہ بڑی سپیڈی ہو جائے گی. جہاں آپ کے 15 سے 20 دن مہینہ لگتا تھا کلیئرنس میں، وہ اب گھنٹوں میں ہوگی. آپ کے 18 سے 19 گھنٹے کا میکسیمم اس کے اندر ٹائم آ گیا ہے. اور بلکہ جو ایسے آئٹم جو آپ کے اس میں ہے کہ جہاں پر کوئی اتنی زیادہ ڈیوٹی کا سٹرکچر نہیں ہے، اور وہ را مٹیریل ہے یا ضروری آپ کی کھانے پینے کی چیزیں، اس کی تو گھنٹے کے اندر کنٹینر باہر ہوں گے. تو یہ ایک بڑا اچھا کام ہوگا. آپ اب اس ٹریک پہ آ گئے ہو جہاں کرپشن بھی کم ہو جائے گی، جہاں گروتھ ہوگی، اور لوکل انویسٹر جو ماضی میں باہر چلے گئے تھے وہ واپس آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. یا زمین جو ہے اور مائنز کے اوپر SIFC نے آلریڈی ایک کام کیا ہوا ہے، ڈیری پہ کیا، IT پہ کر رہے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اب لوکل انویسٹر بھی ساتھ غیر ملکی انویسٹر کے ساتھ مل کے وینچر کر کے کرے گا. چائنا سے آپ کے یہاں بہت پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس کو ہائی لائٹ اتنا لوگوں نے نہیں کیا. یہاں پر آپ کے بہت سارے کال سینٹر چائنیز کے کھل گئے ہیں، اور اس کے بعد IT کے اندر آ رہے ہیں. کچھ ٹیکسٹائل کے اندر انہوں نے کراچی میں بھی بہت ساری انویسٹمنٹ یا جوائنٹ وینچرز کر لیے ہیں. فیصل آباد میں بہت سارے انہوں نے سیٹ اپ کیے ہیں. تو کچھ آپ کے KPK میں بھی آیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں گریجولی ہوتا ہے. کوئی بھی معاہدہ اگر ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان مستقل انگیج کر رہا ہے اپنے دوست ممالک سے بھی، اور ان ممالک سے جہاں سے پاکستان جو ہے وہ تجارت کر سکتا ہے، جہاں پہ مواقع موجود ہیں. جیسے انجم عقیل صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ مختصر عرصے میں
को तकरीबन 30 से ज़ायद ममालिक यानी 34 ममालिक का उन्होंने जिक्र किया कि सरबराहान पाकिस्तान आए, मुस्तकिल इंगेज कर रहा है पाकिस्तान। अभी आप देखें कि पाकिस्तान की इंगेजमेंट की एक तो वजह ये है कि आपने देखा है कि SCO के बाद पाकिस्तान एक नया उभर के सामने आया, और दूसरा जो स्ट्रेटेजिकली अगर आप पाकिस्तान को देखें तो ऐसी लोकेशन पे है कि कोई भी जितने भी हमारे हमसाये मुल्क या दूसरे भी हैं वो पाकिस्तान के बगैर कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक अच्छी बात है, और इसका जो क्रेडिट है वो यकीनन आप दें प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ और ख़ास कर सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब को, कि उनकी दोनों की जॉइंट कोशिशों से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं कर सकता था, इसमें अगर मेरा सिपा सलार मेरा साथ ना दे, उनका जो रोल बन रहा है जैसे SIFC है, बॉर्डर मैनेजमेंट, जी हाँ, जिस तरह आपने अभी बात की कि जितने कंट्रीब्यूट किए, जितने ममालिक के सरबराहान आए हैं, तो ये विजन है। और दूसरा आपने देखा है कि एक कुदरती तौर पे भी आप अगर आप देखें तो जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो आप देखते हैं कि जो इकोनॉमी है, जिस तरह डॉक्टर शम्स साहब ने कहा है कि इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो जाती है, बिजनेस जो है वो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, आप देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है। तो अभी भी आप इस वक्त देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ साथ जितने दूसरे इंडिकेटर्स हैं, आप एग्रीकल्चर की बात देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात देख लें, IT की बात देख लें, इवन एजुकेशन की बात देख लें, हेल्थ की देख लें, इंप्रूवमेंट देख लें, कितनी ज्यादा पहले से हो रही है। बिल्कुल। सो अंजुम अकील साहब, होप जो हैं, उम्मीदें जो हैं वो मस्बत होनी चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए ही काम होगा हर सूरत में, जो हुकूमत करेगी, जो अवाम उनसे तवक्को रखती है। देखें जी, उसमें तो इंशाल्लाह हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए वो तो आगे सामने है जिस तरह जो काम हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुल्क के अंदर जो है ना ये सियासी हालात हैं, जितने सियासी इस्तेकाम होगा इतना माशी इस्तेकाम होगा, इतना लोगों का एतबार बढ़ेगा। इसलिए तमाम सियासी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, और फिर इनकी सियासत चलेगी, फिर ये लोग सियासत के काबिल आएंगे। देखिए अभी आप हमारे पास बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है, हमें उससे भी फायदा उठाना चाहिए। बांग्लादेश के जो हालात हैं उससे हमें फायदा उठाना चाहिए, उनके तलकात बनाने चाहिए, एक उनके साथ रिलेशन जो है, जो हमारा 20 बरस पहले से हमारे विजिट हुआ था, आप दोबारा हमारे वफद जा रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहिए कि हमारा वो भाई बिछड़ा हुआ भाई दोबारा हमारे साथ दिल के साथ हमारे साथ जुड़ जाए। इसी तरह जो हालात अभी आपके सामने है दुनिया में, फलस्तीन है, लेबनान है, मिस्र है, ईरान है, ये जो यहाँ पे आप देखते हैं जो स्टेबिलिटी नहीं है, जो हालात वहाँ जंगी बने हैं, उससे भी लोग आप देखें कि UAE में इतनी दुनिया आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो अगर इस्तेकाम हमारे मुल्क में हो, यकीन करें हमारे मुल्क में भी जिस तरह चट्टान भाई ने कहा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर किस्म की यहाँ पर फैसिलिटी रखी है, मादनियात रखी है, और जो भी दुनिया का कोई शख्स जहाँ काम करना चाहे, यहाँ पर आपके पास नादरन एरिया इतना खूबसूरत है, अगर उसको ही हम संभाल लें, सिक्योरिटी ठीक कर लें, तो यकीन करें आज लोग लंदन में जाते हैं विजिटर, आज लोग दुबई में जाते हैं, वो पाकिस्तान विजिट के लिए आए, और आज दुबई में आप देखते हैं कि दुबई में क्या है, सिर्फ ये स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, और अल्लाह ताला हमें अगर ये मौका दे देता है तो हम इससे फायदा उठा सकते हैं। नो डाउट कि हमारी 25 करोड़ आवाम भी टैलेंट से भरी हुई है, और उनको अगर मौका मिलता है, तो अभी आप देखें थोड़ा सा मौका मिला है तो पाकिस्तान की स्पीड से आगे जाना शुरू हो गया, तो हम पूरे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम भी आएगा और माशी इस्तेकाम, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम भी आएगा और माशी इस्तेकाम भी आएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम अकील खान साहब आपका, शम्सुल इस्लाम खान साहब आपका भी शुक्रिया, बाबर गोरसी साहब आपका भी शुक्रिया, अखुंज़ादा चट्टान साहब आपने ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।